मसीहा के जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ होता रहे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पे आते, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनते और बरकत पाते हैं। आपके खूबसूरत फ़ीडबैक के लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कब्र और मौत के ताल्लुक़ से मैं कुछ थोड़ा मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे हमारे बहन भाई साथी हैं, सवालात हैं कि कब्र क्या है और मौत क्या है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों, खुदावंद आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आपको कामयाबी और कामरानी दे। खुदावंद का रहम और फजल आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ हो, और खुदावंद आपके बच्चों को बरकत दे, खुदावंद उनके बच्चों को भी बरकत दे, और इसी तरह नस्ल दर नस्ल आप बहाल और खुशहाल हों। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसको यकीनन दफनाया जाता है, कफनाया जाता है और कब्र में रखा जाता है। और कब्र में उस वक़्त रखा जाता है जब इंसान मर जाता है, वफ़ात पा जाता है। लेकिन आज हमारे पास ये बड़ी खुशी की खबर है कि मसीह यस्सु में जो हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। अब बात यह है कि बहुत सारे और लोग दुनिया में मौजूद हैं, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो वो कब्र में जब उतारा जाता है तो मरने के बाद कब्र में उसका हिसाब होता है। यानी कब्र में जब इंसान को धुला के साफ़ करके कफनाया जाता है और कब्र में रखा जाता है, फिर मिट्टी डाल दी जाती है, उसके बाद फूल वहाँ अगरबत्तियाँ लगा के लोग दुआ करके चले जाते हैं। तो उसके बाद कहा जाता है कि जी कब्र में उसका हिसाब शुरू हो जाता है और फिर उसको कीड़े खाते हैं। ठीक है, ये तो बात, हम इस बात को मानते हैं कि कीड़े ज़रूर खाते हैं, लेकिन उसका हिसाब जो है वो बाइबल के ताल्लुक़ से नहीं है। ये गैर कौम से आया है और हमें किताब मुक़द्दस को देखना है, किताब मुक़द्दस की सच्चाइयों को देखना है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका हिसाब जो है वो कब्र में नहीं होता। जब तक कोई भी इंसान इस रूह ज़मीन पर ज़िंदा रहता है तो उसके लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वो शख्स जो है खुदावंद यस्सु मसीह में ईमान में मजबूत हो, पुख्ता हो, और उसका रिलेशन, उसका ताल्लुक़ जो है खुदा के साथ इतना गहरा हो कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उस ईमान के साथ जाए। दूसरी बात यह है कि जो इंसान रूह ज़मीन पर ज़िंदा है और उसका ईमान बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि वो अपने बदन जान रूह का ख्याल नहीं करता, बल्कि वो सारा इख्तियार खुदाम यस्सु मसीह को देता है। जिस तरह कि हम अय्यूब नबी को भी देखते हैं कि उसने सारा इख्तियार खुदावंद के सुपुर्द कर दिया। तो उसके बाद होता यह है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए ईमान के साथ साथ अपने इमाल और किरदार को भी दुरुस्त करना होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमारे किरदार से, हमारे कामकाज से हमारी मुखलसी हो जाएगी और हमारी निजात हो जाएगी, और जब हम मरेंगे, कब्र में उतारेंगे, तो फिर हमारा जो हिसाब जो है, अगर हमने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे अमाल किए होंगे तो फिर नहीं होगा, और अगर बुरे किए होंगे, बुरे काम किए होंगे तो हमारा हिसाब जो है वो कब्र में होगा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके मुतल्लिक़ ऐसी कोई बात नहीं करती। किताब मुक़द्दस में लिखा है कि जो ईमानदार शख्स है, जब तक वो इससे रूह ज़मीन पर ज़िंदा रहता है और अच्छे अमाल और अच्छे ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारता है, जब इस जहान फ़ानी से चला जाता है, सो जाता है, तो उसके लिए उम्मीद है खुदा के कलाम में से कि वो एक दफ़ा फिर इस ज़िंदगी में जो उसने गुजारी थी उसके मुताबिक जो है वो फिर जी उठेगा। ये हमारा ईमान है। और जब मसीह यस्सु आएगा तो जो मसीह यस्सु में सोए होंगे वो सब उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। बहुत सारे उल्मा, बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझते और जानते हैं कि एक ईमानदार शख्स जो है उसकी मौत जो है बहुत खूबसूरत होती है। और बहुत दफ़ा ऐसी अमावात भी होती हैं
کہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ حساب نہیں دیتی، اور نہ وہاں کوئی حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ اہل یہود کو اگر آپ دیکھیں، جوس ٹریڈیشن کے مطابق بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جب بھی اس دور کے اندر پرانے ادوار میں لوگ جو تھے مرنے سے پہلے جب زندہ ہوتے تھے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور خرید لیا کرتے تھے، اور وہ جگہ خریدتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتے تھے تو جو ان کے لاحقین ہوتے تھے، ان کے جو عزیز و قارب ہوتے تھے، رشتہ دار ہوتے تھے، تو وہ ان قبروں میں ان کو دفنایا کرتے تھے۔ اور اس وقت قبریں جو ہوتی تھیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ بنائی جاتی تھیں، یعنی ایک قبر نہیں ہوتی تھی، یعنی زمین بہت زیادہ نیچے گہرائی میں جو ہے اس کو کھودا جاتا تھا، اور اس کے اندر پھر سٹیپ بائی سٹیپ لگا دیے جاتے تھے، جس طرح کہ پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان قبروں میں ان کو ترتیب باز رکھا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے ان علاقوں کے اندر جہاں وہ رہتے تھے اپنے لیے جگہ مخصوص کرتے تھے اور وہاں ان کو دفنایا جاتا تھا۔ آج غیر قوم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے لوگ اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں تو وہ جو جگہ انہوں نے مخصوص کی ہوتی ہے وہاں ان کو جو ہے دفنایا جاتا ہے، اور وہاں وہ سپرد خاک ان کو کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے مسیحی لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ جانے سے پہلے بتا جاتے ہیں کہ ہمیں کس قبرستان میں یا کون سی جگہ میں دفنایا جائے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جگہوں پہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آتی، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے قبرستانوں میں دفنا دیا جاتا ہے جہاں غیر قوم بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے زمین جو ہے وہ خداوند کی ہے، یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ زمین خداوند کی ہے۔ اور جب انسان کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، خاک کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کی عین کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی کی ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے انہوں نے قبرستان بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور اسی طرح یہ جنگ جو ہے چل رہی ہے۔ لیکن ہمیں خدا کے خوف سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زمین خداوند کی ہے، یہ آسمان خداوند کا ہے، ہم اس کے ہیں، ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اگر آج ہم تفرقہ بازی چھوڑ دیں، آج اگر ہم نفرت و نفاق چھوڑ دیں، اگر آج ہم ان ساری باتوں کو جو ابلیس نے یا لوگوں کے خیالوں سوچوں نے ہماری زندگی کے اندر ڈالی ہے، اگر آج ہم ان کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو کلی طور پہ خدا یسوع مسیح کے سپرد کر دیں، تو میرے خیال میں جہاں تک خدا راضی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ صلح اور سلامتی آپ کی زندگیوں کے اندر آئے۔ ہاں، ایک کتاب مقدس میں سے ہم خوبصورت ایک حوالہ دیکھتے ہیں ایوب نبی کی کتاب میں سے، اور ایوب جو ہے خدا کا بہت ہی وفادار شخص تھا اور بہت ہی ایمان میں مضبوط اور پختہ تھا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیاں اور نسوں سے مجھے جوڑا، تو نے مجھے جان بخشی، مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی، تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے، اگر میں گناہ کروں تو مجھ پر نگران ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو بھی افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا ہوں۔ یعنی خدا کے خادم نے، خدا کے لیڈر نے ہر ایک چیز بات خدا کی روح کی تحریک سے بتائی اور سکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میری روح ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ خداوند کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ خدا کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک سخن جو ہے وہ خداوند کا ہے، ہر ایک انسان کا ارادہ جو ہے وہ خداوند جانتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو بھی خدا میری نگہبانی کرے گا، میری نگرانی کرے گا، مجھے دیکھے گا، جانچے گا اور مجھے پہچانے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بدکاری نہیں کرتا تو بھی وہ مجھے دیکھتا ہے، اگر میں بدی کروں تو بھی وہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس، کیونکہ ایک راست باز شخص جو ہے وہ بدی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صادق ہوں تو بھی
وہ کہتا ہے کہ میں اپنی رسوائی سے بھرا ہوا اور اپنی مصیبت کو دیکھتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت دفعہ افسردہ ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ مشکل میں پریشانی میں گر جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ہماری زندگی کے اندر کوئی چانس نہیں ہوتا کہ ہم اس زمین میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سکھی بنا سکیں۔ دکھ ہی دکھ ہماری زندگی کے اندر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کئی بار ہم ان دکھوں سے پریشانیوں سے اتنے بیزار آ جاتے ہیں کہ کئی بار انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں، اس دنیا سے نکل جاؤں اور مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے۔ لیکن کتاب مقدس کہتی ہے کہ میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا گیا۔ اب ایوب جو ہے اس بات کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا تو اسی وقت خدا نے اس کے لیے زندگی اور موت جو ہے ٹھہرا دی تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو اسی وقت مجھے خدا نے قبر میں پہنچانے کا بھی انتظام کیا تھا، اور کہتا ہے کہ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں، باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں ہوں اور میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں جہاں سے میری کوئی واپسی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے یعنی تاریکی اور موت اور سائے کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو تاریکی ہی ہے، موت کے سائے کی سرزمین ہے جو ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسے تاریکی۔ اب قبر جو ہوتی ہے اس کے اندر اتنی تاریکی ہوتی ہے، وہاں نہ آکسیجن ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی خوراک ملتی ہے، اور نہ کسی قسم کی روشنی ہوتی ہے کہ وہاں انسان جو ہے وہ رہ سکے، کیونکہ انسان تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے، اور وہ صرف ایک جست خاکی ہے، وہ ایک جسم ہے، اس کے اندر صرف ہڈیاں اور گوشت ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں تاریکی ہوتی ہے۔ لیکن انسان اگر زندہ رہے، زندہ رہتے ہوئے بھی کئی بار انسان جو ہے وہ مردہ سا ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، اور وہ اسی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں مردہ سا ہوں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور وہی قبر میں اتارتا اور اسی سے نکالتا ہے۔ یہ خداوند کی خوبصورتی ہے، یہ خداوند کی یہ سمجھ لے کہ ایک ایسی ترتیب ہے جس کے ذریعے خدا انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لوٹ آ، اور وہ بلا لیتا ہے۔ اور یہاں خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور کیا کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور قبر میں اتارتا ہے اور اس سے نکالتا بھی ہے۔ اسی طرح ہم ایک خوبصورت حوالہ انجیل جلیل میں سے دیکھتے ہیں، کتاب مقدس میں سے، کہ ہمیں خدا کس طرح قبر سے نکالتا ہے۔ میں یوحنا کی انجیل میں سے ایک چھوٹا سا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کے انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیا کا لازر نامی ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے، اور اس کا بھائی لازر بیمار تھا۔ پس اس کی بہنوں نے اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا، یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے جلال ظاہر ہو۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یسوع مسیح نے جواب کیا دیا ہے۔ یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، اگر دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ یعنی جو ہم نے حوالہ دیکھا کہ خدا کے کلام کیا کہتا ہے کہ وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ یہ اختیار جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اب یہاں ہم لازر کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ زندگی گزار رہا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور یسوع مسیح افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کو بھی جسمانی ہوتے ہوئے دکھ پہنچتا ہے، اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا تھا، کیونکہ وہ سمجھے کہ آرام کی نیند سو رہا ہے۔ جب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سو سے خوش ہوں، اور وہاں نہ تھا،
تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ یہ مسیح یسوع نے کہا۔ اب مسیح یسوع نے اس لیے کہا تاکہ ان کا ایمان جو ہے مضبوط ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح قابل مطلب تھے، وہ معجزات کرنے والے تھے، اور ہر ایک معجزہ جو یسوع مسیح نے کیا ہے وہ 100 کا 100 گنا وہ رزلٹ لے کر آیا ہے۔ اور یہاں بہت سارے لوگ جو تھے، شاگرد جو تھے، ان سے سوال کرتے ہیں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کیونکہ خود قیامت اور زندگی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے آنسو بہنے لگے، یسوع کے آنسو بہنے لگے، اور پس یہودیوں نے کہا، دیکھ اس کو کتنا عزیز تھا۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت ہی رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا، اور وہ ایک غار تھا، اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹا دو۔ اس مرے ہوئے شخص کو 4 دن ہو گئے تھے۔ مریم مغدلینی نے اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، میں اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس اس نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ ہی میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ اب یہ اتنی بڑی گواہی ہے جو اہل ایمان کے لیے بہت ہی بڑی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہاں لازر کو بھی خداوند نے زندہ کر دیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ آپ لوگوں کا ایمان جو ہے بڑھ جائے، اور آپ لوگ مجھ میں اور زیادہ اس بات کو دیکھیں، جانیں کہ میں کل اختیار کا خالق اور مالک ہوں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ دنیا کا اختیار میرے پاس ہے۔ اب اختیار جب خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے تو اس کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے، ہر قسم کا علاج، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح دور کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج ضروری ہے کہ اگر آپ اس زمین پر زندہ ہیں، اگر ابھی تک آپ زندہ ہیں اور زندہ رہتے ہوئے اگر آج تک آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد نہیں کیا، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی، تو زبور نویس کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ اگر آپ نے ابھی تک خدا کے کلام پر نگاہ نہیں رکھی، خداوند یسوع مسیح پر توکل نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ نہیں کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی وقت کسی لمحے بھی انسان اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا جب وہ چلا جائے تو کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جوان ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اور زبور کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر کسی بھی زندگی کے اندر اگر آج بھی اگر گناہ ہے، اگر آج بھی کوئی بدی ہے، تو اگر وہ خدا کے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتا ہے، اس پر نگاہ کر لیتا ہے اور اپنی بری روشوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو خداوند اپنی باہیں پھیلائے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، زندگی کا آرام میرے پاس ہے۔ اور ایوب 3:22 میں لکھا ہے، جو نہایت ہی شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو
پا لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ اور ایوب 5:25 میں لکھا ہے کہ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور زمین کی گھاس کی مانند ہوگی، اور تو پوری عمر اپنی قبر میں جائے گا، یعنی تو اپنی پوری عمر میں قبر میں جائے گا۔ جس طرح کہ زبور نویس کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، 70 ورے کی، 80 ورے کی، پھر بھی آخر کو فنا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہے، لیکن خدا نے جو آپ کو زندگی دی ہے، خدا نے آپ کو جو برکت دی ہے، اس برکت کو ریسیو کیجئے۔ اور اس سے پیشتر کہ ایسی آپ کو ہیبت ناک صورت دیکھنی ہو، آپ ایسی پریشانی آپ کی زندگی کے اندر آئے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی بات آپ کی زندگی کے اندر آئے، آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیں، اپنی روش خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھیں، اپنے گناہ کو ترک کریں اور کہیں کہ خداوند میں تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں، رکھتی ہوں۔ اور پھر جب آپ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو اپنے اندر رکھیں گے، تو پھر کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی کمزوری جو موت کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے آپ کو نکال کے زندگی کی طرف لے آئے گی۔ اور لکھا ہے ایوب 7:9 میں، جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ جو قبر میں اتارتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہ موقع ہے، لیکن یہاں کتاب مقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کو اوپر لانے کے لیے کس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ صرف ہم لازر کو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے معجزات بائبل مقدس میں ہیں جہاں انسان زندہ ہوئے ہیں، لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان زندہ ہے اور زندگی رکھتے ہوئے اس نے اپنا تن من دھن خداوند یسوع مسیح کو دیا، اور سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار شخص جو ہے وہ مسیح میں اگر مر بھی جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں بلکہ سوتا ہے۔ لیکن ہم قبر اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی قبر ہے جو خالی ہوئی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ سب اس جہان سے چلے گئے، سب اس دنیا سے مر گئے، اور اس کے بعد ابھی تک وہ زندہ نہیں ہوئے۔ لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کا نام یہوشوا مشیاخ یعنی یسوع مسیح ناصری ہے، جس کی قبر خالی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں مروں گا اور اس کے بعد جی اٹھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کی قبر خالی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح جو ہے زندہ ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی ہے، اور زندگی آدمیوں کا نور ہے۔ اگر ہم نور میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر نور کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند نے ہمیں اسی طرح اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھا ہوا ہے کہ جب تک ہم اس روح زمین پر زندہ رہیں، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو دیں، کیونکہ وہی اول اور آخر ہے، اور وہ ہماری سپر اور ہماری ڈھال اور ہماری چھپنے کی جگہ اور محکم قلعہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں، غیر اقوام کے لوگ اور بہت سارے اور لوگوں کی سوچیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم گور میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان میں چلے جائیں گے، ایسی خوبصورت جگہوں میں چلے جائیں گے جہاں ہمیں بہت خوبصورت جگہ ملے گی، وہاں ہم اچھے طریقے سے اپنے شادی کے معاملات کو چلا سکیں گے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ایسے بہت سارے خیال ہیں، بہت سارے تصورات ہیں، لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یسوع مسیح نے مرکز 12 اس کی 24-25 آیت کو ضرور پڑھیے، لکھا ہے کہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب یہ سوچ جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ کتاب مقدس جو ہے ہمیں یہ سچائی بتا رہی ہے، لیکن لوگوں کے خیال، لوگوں کی باتیں یہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد کوئی نہ کوئی شادی کے معاملات یا کوئی ایسے سسٹم ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ روح القدس ہے، روح مجسم ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ جی اٹھیں گے اور ان کے بیاہ شادی نہ ہوں گی، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔
زبور نویس کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آج ایسا ہے کہ ہم بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر اتنی پرابلمز آتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کو دیکھیں، مسیح یسوع نے اپنی اس محبت کا اپنے باپ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیا کہ کلوری پر بھی انہوں نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن حقیقی طور پہ باپ نے نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ باپ اور بیٹا ایک ہیں۔ لیکن انسانی زندگی میں رہتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کسی نہ کسی ایسی جگہ میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انسان کی زندگی کے اندر کوئی تسلی نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی شادمانی نہیں ہوتی، اور وہ انسان بے سہارا زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اسے ایسے مقاموں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ویرانوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، بیابانی سفر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسے غاروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی امید نہیں آتی۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کل اختیار رکھتے تھے، کل باتوں کو جانتے تھے، کل باتوں کا علم تھا انہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھنا ہے، زبور کے ساتھ متفق ہو کر خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اور مکاشوہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ضرور پڑھیے۔ لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان میں یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محبتوں سے اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور وہ کہتا ہے مبارک وہ لوگ ہیں جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کے اعمال سے، کردار سے، ایمان سے ان کی زندگیاں جو ہیں فروٹفل ہو جاتی ہیں۔ وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جاتے ہیں، اور وہ جب مرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، آرام پاتے ہیں، اور ان کے اعمال کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا ایمان ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی جو محنتیں ہوتی ہیں، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خدا کی محبت بھری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ کور اپ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن زندگی میں رہتے ہوئے کئی بار انسان سٹرونگ نہیں ہوتا، کئی بار کمزور ہو جاتا ہے، کئی بار جو ہے انسان گر جاتا ہے۔ مکاشوہ 20:6 میں خوبصورت حوالہ لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ مرکز اس کے بارے میں کہتا ہے 12:25 میں، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، پس تم بڑے گمراہ ہو۔ زبور نویس 6:5 میں کہتا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج انسان زندہ ہے، اگر آج آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خوبصورت موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں کہتا ہے، زبور 6 وہ کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ میں کراتے کراتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کو غور سے دیکھیں کہ اگر آپ اس دنیا میں زندہ ہیں تو اس بات کو آپ یقین جان لیں کہ یہ خداوند کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، اور اس کی محبت ہے کہ آپ زندوں کی زمین پر ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد تو کوئی اس کی یاد نہیں ہوتی، قبر میں کوئی اس کی شکر گزاری نہیں ہوتی، اور نہ تو وہاں کھانا ملتا ہے، نہ پانی ملتا ہے، اور نہ کچھ اور چیز ملتی ہے، کیونکہ وہاں تاریکی ہے۔ سو ہمیں خدا کے کلام کی طرف لوٹنا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اس زمین پر زندہ ہے تو اس کا حق اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اپنی ساری زندگی جو ہے اس نے گزاری ہے اس کے لیے شکر گزاری کرے، خدا یسوع مسیح کو اپنا آپ دے، اور اپنے آپ سے کبھی بھی اس بات کا لحاظ رکھے کہ صرف اور صرف اس نے اپنے آپ کو پیورٹی نہیں دینی،
اپنے مال اور جان کی اپنے رکھوالی نہیں کرنی، بلکہ اس نے اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے۔ جیسے ایوب کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سارا کچھ خداوند کے سپرد کر دیا، آج ہمیں بھی سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 21 سے 23 آیت کو ضرور پڑھیے، جس کے اندر لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی مردہ ہو چکی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، آپ مر چکے ہیں جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، تو آئیں خداوند کی حضوری میں خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند کو پہلی پیورٹی دیں، کیونکہ آپ اس زمین پر زندہ ہیں۔ قبر میں کوئی شکر گزاری نہیں ہوتی، قبر میں صرف اور صرف تاریکی ہے، لیکن خدا آپ کو زندگی دے تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ مرے نہیں بلکہ سوئیں، اور لکھا ہے کہ جو سوتے ہیں وہ ان کے لیے امید ہے کہ وہ جی اٹھیں گے۔ خداوند آپ کو لمبی زندگی دے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی کے اندر خدا اپنے رحمت اور فضل کو ڈالے، اور آپ اس کلام کے وسیلے سے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس قبر کی تاریکی سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ موت سے نکل کر زندگی میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح کی وہ بات مجھے پھر یاد آتی ہے، اس نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آئیں ہم اس نور کو دیکھیں، ایسی باتوں کو جس دنیا نے پیدا کی ہوئی ہیں، دنیا کے خیالات ہیں، دنیا کی سوچیں ہیں، ان کو چھوڑ کر پیورٹی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ سو آئیں اپنی اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ کو یسوع کے نام میں برکت دے، اور آپ اسی طرح یسوع مسیح میں شادمان رہیں۔ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔